बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 13 जून है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पहले अडियाला खोलो, इमरान खान से मुलाकात करवाओ, फिर बजट को पास किया जाएगा। केपीके के अंदर क्या चल रहा है और क्या केपीके का बजट इस दफ़ा पास होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है और इस हिकमत अमली का वफाक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और जो डिमांड सूबों से की गई है पैसे देने की, अगर बजट पास ना हुआ तो क्या वफाक को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे? दोस्तों, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे क्योंकि अलीमा खान की एक स्टेटमेंट है इस हवाले से। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट नाराज, कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी बंद होने की बातें हो रही हैं, पेज फट चुका है। और सोहेल वड़ाइच, नुसरत जावेद और हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपको एक ही पेज पर नजर आएंगे। ये तमाम लोग कंपनी के बंद होने की, इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की क्यों खबरें दे रहे हैं और शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद का क्या मामला है? क्या अहम शख्सियत फारिग होने जा रही है? दोस्तों, ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अमेरिका ईरान जंग के हवाले से अपडेट ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की है जिसके ऊपर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स तो आपको मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग ख़त्म होने वाली है और एक मुआहदे के करीब हम पहुंच चुके और सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। लेकिन असल हकाइक क्या हैं? क्या ईरान वाकई जंगबंदी का जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया इस पर यकीन रखता है? और क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी? इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त में। लेकिन हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताएं कि अलीमा खान की एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुलाकात और बजट के पास होने के हवाले से कुछ बातें कही कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती इस बजट को पास नहीं होना चाहिए। अब ये बात दुरुस्त है, गलत है? और उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकती है? इस पर तफसील से हम बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले इसी खबर का एक दूसरा एंगल, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और इसमें फैसला ये किया गया कि सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने पर गौर किया गया है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये फैसला हुआ कि बजट से मुतल्लिक आइनी और कानूनी अमूर का जायजा लेने के लिए मुमताज़ माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। कानूनी माहिरीन की टीम इमरान खान से मुलाकात ना होने की सूरत में सूबाई बजट के हवाले से तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लेगी और सूबे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लाएमल भी एक तरतीब दिया जाएगा। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब, क्योंकि उनके ऊपर अलीमा खान का प्रेशर है, इसके साथ साथ 25 से 30 अरकान जिन्होंने अपनी गाय भगाए बयानात की शक्ल में या किसी कमरे में बैठकर स्ट्रेंथ शो की है, लेकिन आपको अमली तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन मुद्दा यही है कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, इधर मुलाकात होगी उधर हम बजट पास करवा देंगे। और इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक तहरीक का बाकायदा तौर पर ऐलान क्यों नहीं किया गया? ये विदन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको एक एहतजाज जो है वो नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने क्या फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट या तरक्याती फंड से मुतल्लिक कोई भी फैसला इमरान खान से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगले माली साल के लिए सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने पर गौर कर रही है। आर्टिकल 125 के तहत निगरान हुकूमत की तरह मुंतखब हुकूमत भी 3 माह का बजट पेश कर सकती है। दोस्तों, इसमें सोहेल अफरीदी का मौक़िफ़ ये है कि हमें वफाक के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए और हथियार इस्तेमाल करना चाहिए बजट का। अगर हमने 3 माह के लिए बजट को पास किया तो ये दबाव बढ़ाने में हमारे काम आएगा। होता ही है कि जो पैसे आपने वफाक को देने हैं ना, वो पैसे आप फिर दे नहीं सकेंगे। वफाक फिर तंग होगा कि यार हमारे से तो आपने कमिटमेंट की थी कि आपने इतने पैसे देने हैं, जिसके ऊपर मुजम्मिल असलम ने और सोहेल अफरीदी ने कुछ रोज़ पहले जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। अब इसे बतौर हथियार ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि वफाक के ऊपर दबाव बढ़ सके कि अगर तुम इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते तो कोई बात नहीं, हम इस बजट को फिर पास नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि इसमें कानूनी रुकावटें कौन सी हैं और क्या ये काम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह निगरान हुकूमत बजट पास करवाती है ना 3 माह के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी ये काम हो सकता है क्योंकि अब तक वफाक ने जितने भी वादे किए इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, इन वादों को पूरा नहीं किया गया। अगर आप एजिटेशन नहीं करेंगे, आप मुज़ाहमत नहीं करेंगे, आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, इस्लामाबाद की ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे और धरने की कॉल नहीं देंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ करना है। तो अब सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां पर बजट को कुछ मखसूस वक्त के लिए पास करवाया जाए और इसे बतौर हथियार आप इस्तेमाल करें। अब देखना ये होगा कि ये हथियार
کیا وفاق کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے انہوں نے قانونی ٹیم جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ دوستو آج بجٹ سیشن کے اندر شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے نا ایک جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت کریں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، الفاظ کیا تھے، پہلے وہ ملاحظہ کریں۔ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی اچکزئی مجھے بار بار گھور رہا ہے اور مجھے بار بار گھورنا اس کا بالکل بھی برا نہیں لگ رہا، کوئی بات نہیں، مجھ سے بڑا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں اسے کہوں گا کہ آئے میرے ساتھ بیٹھے میثاق جمہوریت کرے۔ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ مینڈیٹ اچکزئی کو اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر شہباز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ تو میثاق جمہوریت کر لو۔ یہ مینڈیٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ اچکزئی عمران خان کی رہائی، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ لیکن اچکزئی نے کیا کیا، دوسری طرف سے اب ان کو نا ایک طرح سے ایک آفر کروا دی گئی ہے، میثاق جمہوریت آپ کر لیں۔ اب میثاق جمہوریت ہے کیا؟ میثاق جمہوریت یہ تھا کہ ماضی کے جتنے بھی معاملات ہمارے تھے اس کو ہم ختم کریں گے۔ ہم نے آپ کو برا کہا، آپ نے ہمیں برا کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم جن کے سائے کے نیچے اپنی حکومت چلا رہے ہیں ہم نے ان کو برا نہیں کہنا، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ میثاق معیشت، میثاق جمہوریت یا میثاق یہ جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کریں اور آپ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن مل کر چلے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ یعنی آپ کے خلاف جتنے کیسز ہیں اس پر بات نہیں ہوگی، آپ کے خلاف ماضی کے جتنے کیسز بند کیے گئے اس پر بھی بات نہیں ہوگی، آپ کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو اس بجٹ میں کچھ نہیں دیا، اس پر بھی بات نہیں ہوگی۔ ہم پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کریں گے اور ملک کے اندر ایک بادشاہی نظام قائم کر دیا جائے گا۔ جیسا ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کے نیچے مختلف سلطنتوں کے راجہ تھے، تو یہ تمام راجہ ہوں گے اور اس کے اوپر آپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کنٹرول کری ہوگی۔ تو اسے انہوں نے میثاق جمہوریت کا نام دے کر دوبارہ سے اچکزئی صاحب کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھی ہے۔ اگر یہ میثاق جمہوریت خان صاحب نے کرنا ہوتا، یا واقعی اس وقت یہ جو سچویشن ہے آج آ کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو بہت بہتر پوزیشن میں عمران خان تھے جب 8 فروری 2024 کو الیکشن جیتے۔ بہت آسان تھا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بناتے اور حکومت بنانے کے بعد اپنے کیسز بھی ختم ہو جاتے، نہ 27ویں آتی، نہ 26ویں آتی، نہ 28ویں کی بازگشت ہوتی۔ عمران خان نے یہ نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں سزا کاٹوں گا، میں جیل میں رہوں گا، اس نظام سے لڑوں گا، جیل میں رہ کر ایک بند کمرے میں رہ کر، تم نے جو ظلم کرنا ہے کرو، لیکن میں اس سسٹم کے آگے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ سارے لوگ اپنی ضمیر کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنی روح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان اس سودے بازی سے بہت پہلے اپنے آپ کو دور کر چکا تھا۔ تو دوستو جب شہباز شریف صاحب نے اچکزئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آؤ مل کر میثاق جمہوریت کرتے ہیں، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آؤ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا۔ دیکھو ہمارے خاندانوں کو، ہماری نسلوں کو انہوں نے سنوار دیا اور حکم ان کا ہوتا ہے، عمل درآمد ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہمیں دیکھو کتنی عزت مل رہی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ان کو یہ آفر کروا رہے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے قانونی مشاورت کے لیے، اور جتنے بھی آپ کے لیگل چیپٹرز ہیں ان سے مشاورت ہوگی سلمان اکرم راجہ، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر سے بھی مشاورت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر کا بھی اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ عمران خان کے نام پر ایم این اے بنا، وہ اس وقت ایوان کے اندر موجود ضرور ہے، لیکن وہ وہاں بھی موجود ہے جہاں پر عمران خان نے ان کی موجودگی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بڑے زبردست نام ہیں جی سلمان اکرم راجہ، ایز فار ایز ہز پروفیشن از کنسرن، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ علی ظفر صاحب، جہاں تک ان کا پروفیشن کا تعلق ہے، بہت ہی ذہین شخصیت ہیں، لیکن ویسے بھی ذہین ہے۔ ایک نے سینیٹرشپ لے لی عمران خان کا نام استعمال کر کے، دوسرا ایم این اے بننا چاہتا تھا اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری بن کر بیٹھ گیا۔ خیر وہ بھی ذہین ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ میں احتجاج مٹیریل نہیں ہوں، یہ ذہانت ہی ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم مار نہیں کھائیں گے، مار کھانے کے لیے ورکر ہے اور پاکستان کی عوام ہے۔ دوستو اب آتے ہیں علیمہ خان کا پیغام، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ جون وہ واحد موقع ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس دستیاب ہے تاکہ وہ اتنا مؤثر دباؤ پیدا کر سکیں کہ عمران خان کی تنہائی کا خاتمہ ہو اور انہیں مناسب طبی علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے، جہاں ان کے اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا علاج ممکن ہو۔ اور کے پی کے پاس ایک اور کارڈ، حال ہی میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک ملاقات میں یہ کہا گیا کہ تمام صوبے وفاق کو 1000 ارب کی فنڈنگ کریں گے تاکہ وفاق پر بوجھ کم ہو، جس میں سے کے پی کے نے 100 ارب روپے دینے ہیں۔
اب ایک یہ معاملہ اور ایک جو علیمہ خان نے یہ بات کہی، دیکھیں جون سے پہلے بھی علیمہ خان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے متعدد مواقع گوا دیے. گلگت بلتستان ایک ایسا موقع تھا کہ جب آپ تحریک چلا سکتے تھے. آپ 8 فروری 2024 کو تحریک چلا سکتے تھے. آپ نے 26 نومبر کو تحریک چلائی جب آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اب دوبارہ جو ڈی چوک ہے وہاں پر آ سکتے تھے. آپ ان شہداء کا خون کا بدلہ لے سکتے تھے. آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے. آج اس واقعے کو بھی کئی مہینے گزر گئے، لیکن یہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ اپنا ایک بیان قلم بند کروانے نہیں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس راستے پہ چلنے کے لیے کوئی کوشش بھی کی، سوچا بھی، تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو حامد رضا کا ہوا، جو عالیہ حمزہ کا ہوا، یا باقی لوگوں کا. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پکڑتی نہیں ہے، نہ ان کے خلاف کوئی مقدمات ہوتے ہیں. آج تک ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک طرح سے سسٹم میں رہ کر فیسیلیٹیٹ کریں. میں آگے چل کر نا بیرسٹر گوہر کی گفتگو آپ کو سناؤں گا اور آپ نے خود اس سے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنا بڑا رونگ نمبر ہے. دوستو 100 ارب کا یہ معاملہ ہے اور مزمل اسلم صاحب نے اس پہ کہا تھا کہ یہ فنڈز اسی صورت میں ریلیز کیے جائیں گے جب عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ورنہ یہ فنڈز نہیں دیے جائیں گے. دیکھیں ہم رہائی کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر معاملہ اب الشفا انٹرنیشنل منتقل کرنے تک آ گیا ہے. رہائی کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت سے تو آپ بھول جائیں، اور وہ کبھی بھی عمران خان کو رہا نہیں کروا سکیں گے. اب ان کا معاملہ صحت کا ہے، ان کی زندگی کا ہے، اور اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اتنا نہیں کر سکتی کہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ خان صاحب کو آپ الشفا یا کہیں اور منتقل کر دیں. دوستو انٹرنیشنل حالات بھی اس کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ فیلڈ مارشل اور دوسری طرف شہباز شریف کا نام لیا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان کی لوکل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے. آپ کو حوصلہ ملتا ہے نا کہ یار پنڈ دا چودھری جڑا ہے ساڑھے نال ہے، تو ہم جو مرضی کریں. دیکھیں دنیا میں یہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی آپ کو ممالک نظر آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ لوگوں کو کیا ان کے حقوق ملتے ہیں، عام زندگی بہت اچھی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو ویسٹ ہے یہاں پہ تو سوال نہیں کرتا کہ یار اپنے ملک کے اندر الیکشن کرواؤ، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہاں پہ تو یہ بات نہیں ہوتی. حکومت کسی اور کی ہوتی ہے لیکن اصل میں طاقت کہیں اور ہوتی ہے، چونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور پاکستان کے حالات بھی ان کو سوٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ امریکہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرے گا تو بھائی ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ خون کی ندیاں بہائیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو گولیاں ماریں، قتل عام کا آپ حکم دے دیں. کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان کا الو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں. ایک ٹویٹ آ گیا جی 24 گھنٹے، حالانکہ وہاں پہ گیم کچھ اور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جنگ بندی سے پہلے جو ایک آپ معاہدہ کرتے ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد اگلے فیز میں یورینیم پر بات ہوگی، بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات ہوگی. تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جسے اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام دیا جا رہا ہے، پاکستان کی جیت ہے، اسے آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس حد تک. لیکن اس معاملے کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر اس کی ایک چھاپ آپ کو نظر آئے گی. اب دوستو آ جاتے ہیں شہباز شریف کی مذاکرات کی آفر. قومی اسمبلی میں اجلاس، وہاں پہ کیا ہوا؟ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں بہت ان کا احترام ہے. میں کہتا ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. جاتی عمرہ محمود اچکزئی کا گھر ہے، وہ جب بھی آئیں. میں اچھے دنوں میں جب بھی کوئٹہ گیا، میں نے محمود خان اچکزئی کے گھر جا کر چائے پی. اور مزید یہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی تقریر کو غور سے سنا. سیاست اور خیالات اپنے، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں. صوبوں کے وسائل پر صوبوں کا حق ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں. 2010 میں NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا. یہ کوئی احسان نہیں لیکن یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے ایک آفر کروا دی کہ آئیں مل کر میثاق جمہوریت کرتے ہیں. لیکن دوستوں میثاق جمہوریت کی حقیقت میں نے آپ کو بیان کر دی. اب اگلا معاملہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی کہ عمران خان سے ملاقات کا معاملہ عدالت میں ہے. ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی سطح پر تمام اقدامات کیے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے جواب دیا کہ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا. ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں ڈال رکھا ہے. 5 روز میں عمران خان کو 3 سزائیں سنائی گئی. حکومت کو مذاکرات کے لیے کبھی مقام پر اعتراض ہوتا ہے تو کبھی کسی چیز پر. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بہت کم ہے. ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے شکوے کس سے کریں؟ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں، ڈاکٹر اور فیملی نہیں مل سکتی. وزیر اعظم جواب دیں کیوں ملاقات کی اجازت نہیں؟ عدالتوں کے احکامات کے باوجود اجازت نہیں. عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. یہ ملک ہمارا، فوج ہماری،
ہماری طرف انگلی نہ اٹھائی جائے. ہم فوج مخالف ہیں، پہلے بھی کہا کہ فوج کے سر پر کوئی سیاست نہ کرے، ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہیں گے. اور پھر محمود خانہ چکزئی کا خطاب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ تو ضرور بتا دیں کہ جو لوگ خود سیاست کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو دوستو، اس تقریر کو، اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا پاکستان میں کوئی یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ چیئرمین، قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر کیا اس جوگا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے؟ یار آپ لوگ تو عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کروا سکے، تو ان سے نہیں ہوگا. یہ معاملہ پاکستان کی عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. انقلاب ہی اس کا ایک راستہ ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انقلاب میٹیریل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ڈی این اے کے اندر غلامی شامل ہے اور ہم غلامی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. دوستو، ہم اور میرے جیسے کئی دوست جو ہیں وہ اپنا گلا جو ہے وہ پھاڑتے رہتے ہیں بیٹھ کر اور چیختے رہتے ہیں کہ انقلاب ہی واحد راستہ ہے. دیکھیں، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ کے بچے، ہمارے بچے، اس ملک کے اندر کیسا مستقبل ان کا ہوگا، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے. آپ کو اگر قبول ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جنید صفدر یا اس کے بچے ہمارے بچوں کے اوپر حکومت کریں، تو یہ پھر آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. ہم اپنے حصے کا کام انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں بھی جو لوگ اس جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں ان کا نام لے کر ان پر تنقید کریں گے. اب آ جاتے ہیں محمود خانہ چکزئی کا اسمبلی میں خطاب. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین انسانوں کو احتجاج کا حق دیتا ہے. آج بھی پاکستان کے جیل خانے چھوٹے بچوں سے بھرے پڑے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سیدھا گولیاں مارتے ہیں. 9 مئی کے بعد ہمارے بچوں اور معزز خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے. عمران خان پر اتنی سختی نہ کریں، یہ بری بات ہے. ایک معاہدہ کریں تاکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. عمران خان سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جو کشمیری نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آج لاکھوں کی تعداد میں سراپا احتجاج ہیں. وہ ہمارے دوست ساتھی محسن، آج ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ تو ہے جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کو خون کا ذائقہ لگ گیا. اپنے لوگوں پر گولیاں چلانا کسی صورت درست نہیں. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پارلیمنٹ ہی سب سے سپریم ادارہ ہے. پارلیمنٹ پر ہر پارٹی نے ظلم کیا. روز کسی نہ کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تمام پارٹیاں مل کر ایک معاہدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے اور جو بھی جیتے اسے 5 سال حکومت کرنے دی جائے گی. تو وہ میثاق جمہوریت کی طرف چکزئی صاحب بھی ماحول ایک بنا رہے ہیں. دوستو، پاکستان کا مسئلہ میثاق جمہوریت نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ جمہوریت ہے. اس جمہوریت کو آپ نے پنپنے نہیں دیا. جب آپ میثاق کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن آلریڈی موجود ہے، ایک کانٹریکٹ ہے پاکستان کی عوام، ریاست اور اس کی تمام اکائیوں کے درمیان. جمہوریت کو پنپنے دیں. جب آپ میثاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. یہ ہے کہ تم نے ہماری چوری کے بارے میں بات نہیں کرنی، ہم تمہاری چوری کے بارے میں بات نہیں کریں گے. یہی اس کا لب لباب ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو کچھ ہو گیا ماضی میں، نواز شریف ووٹ کی عزت کا جو نعرہ لگاتا تھا اسے بھی سمجھ میں آ گئی کہ ووٹ کو عزت دینے والا معاملہ نہیں، یہاں پہ بھوٹ کو عزت دینے کا معاملہ ہے. تو لہٰذا پیچھے ہٹو، میثاق جمہوریت کرو اور جس طرح سے کمپنی چل رہی ہے اس کو چلنے دو. لیکن دوستو، آج ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. 3 لوگ ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جو بار بار یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ آپ کو بتا رہے تھے. سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم آیا. خیر میں نے وہ بعد میں پڑھا اپنے پروگرام کے. مجھے کسی نے بتایا کہ جناب سہیل وڑائی صاحب نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں جو آپ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں. اور پھر نصرت جاوید صاحب نے بھی اس سے پہلے کچھ باتیں کہی. آج حفیظ اللہ صاحب کا بھی ایک کالم آ گیا جی. انہوں نے بھی ہائبرڈ نظام کے جلد خاتمے کی باتیں شروع کر دی ہیں. اب لگتا یہ کہ ان کا سورس ایک ہی ہے اور کہیں سے ان کو اشارہ ہوا. اور دیکھیں کہ وڑائی صاحب کا جو کالم تھا، جب بلاول نے بات کی، میں نے جا کر دوبارہ وہ پھر کالم جو ہے پڑھا کہ اس کالم میں ایسا کیا ہے کہ بلاول بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے ڈوریں جو ہیں وہ ہلائی جا رہی تھی. نصرت جاوید نے بھی یہی بات کی. عمران خان کے بہت بڑے ناقد ہیں. حفیظ اللہ نیازی بہت بڑے ناقد ہیں، رشتہ دار ہیں لیکن ناقد ہیں. اور اپنے بیٹے کی گرفتاری اور جو اس پہ ظلم ہوا، آج عمران خان انہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کتنا سچا اور بہترین انسان تھا. اور دوسری طرف جو سہیل وڑائی صاحب ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ پاکستان میں مقتدرہ کے بہت قریب ہمیشہ سے رہے. گو کہ آرٹیکلز لکھتے ہیں تو ناراضگی ہو جاتی ہے. تو تینوں کا سورس ایک ہی ہے. ٹائمنگ آگے پیچھے ہوئی اور اس کا ذکر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کیا بھی. انہوں نے لکھا، آئے دن حکومت کی نالائکیوں کو منظم انداز میں بذریعہ سوشل میڈیا نمایاں کیا جا رہا ہے. وفاقی وزراء کے خلاف مہم جوئی اس وقت آپ کو نظر آئے گی، یعنی ایک مہم چلائی جا رہی ہے. نالائق ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں کرتے. پنجاب کے وزراء پر کرپشن کے الزامات کی بھرمار بھی مارکیٹ میں 400 پھیلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے مقتدرہ کی رنجشوں کی طویل فہرست علیحدہ سے موجود ہے. جب ایسے سارے کوائف مرتب ہو جائیں تو ماننے میں حرج نہیں کہ موجودہ حکومت پر اس وقت نزاع کا عالم طاری ہے
اور انہوں نے پھر 2022 کا حوالہ بھی دیا، اور جو 10 اپریل 2022 کو ہوا وہ بھی اس کالم کے اندر آپ کو ملے گا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں نے اپنا ہفتہ وار کالم جمعرات کو جمعے کی اشاعت کے لیے لکھا تھا، مگر بدقسمتی سے جمعے کے روز جنگ میں اس کے لیے جگہ نہ نکل سکی، چنانچہ مجھے اسے مزید نرم یعنی اس کو ہومیوپیتھک کرنا پڑا۔ اب یہ لفظ غلط ہے، میرے بہت سارے دوست ہیں ہومیوپیتھک، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس لفظ کو استعمال نہ کیا کریں، لیکن انہوں نے لکھا ہے تو کوٹ ان کوٹ حفیظ اللہ نیازی وہی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے ذرا ہومیوپیتھک کیا، اور خاصا ہومیوپیتھک نوعیت کا کالم تھا تاکہ اشاعت ممکن ہو سکے۔ اپنے اخبار کا شکر گزار ہوں، بالآخر انہوں نے آج اسے شائع کر ہی دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہومیوپیتھک کا جو لفظ اس لیے بھی دوست استعمال کرتے ہیں کہ اس علاج سے نہ نقصان ہوتا ہے، اگر فائدہ نہ ہونا تو نقصان بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو کائنڈلی اس لفظ سے اجتناب کیا جائے۔ اب سہیل وڑائی صاحب کی انٹری ہوتی ہے، انہوں نے کیا لکھا، طنز کرتے ہوئے لکھا کہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے نہ کبھی زوال پذیر ہونا ہے اور نہ اگلی صدی تک اس کی رخصت ہونے کا کوئی امکان ہے۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ میں نے لکھ دیا بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ گئی، صنعتیں بند پڑی ہیں۔ اب حکومتی اشتہارات سے میری آنکھیں کھلی تو مجھے پتا چلا کہ ملک کی اقتصادی صورتحال اس وقت بہت اوپر ہے، بوم کر رہی ہے، ملک اڑان میں ہے، بے روزگاری کا نام و نشان تک مٹ چکا، مہنگائی کا رجحان پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے۔ یہ سب غلط فہمی تھی۔ صنعتیں بھی بھارت میں بند ہو رہی ہیں جہاں بجلی سستی ہے، پاکستان میں تو صنعتوں کا دھواں پہلے سے بڑھ گیا۔ تو پاکستان کے حالات یہ ہیں جو آج انہوں نے ایک طنز کی شکل میں لکھا۔ پھر پچھلے کالم میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گناہگار حکومتوں کے رخصت ہونے کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کرتا، اس لیے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ بند کمروں سے باہر نکل کر عوام سے آپ کو اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، معیشت ٹھیک کریں اور سیاست کی آپ بات کریں۔ دوستو، اگر آپ مجھے پچھلے 4-5 سالوں سے سن رہے ہیں نا تو یقیناً آپ کو یہ بات یاد ہوگی، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، میں نے سب سے پہلے ان پچھلے 4-5 سالوں میں اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا، گو کہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے حالات میں اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی۔ پولیٹیکل کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ نواز شریف کا پولیٹیکل کیپٹل آہستہ آہستہ ختم ہو گیا جب اس نے یہاں پر آ کر طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کی، یہی تھا نا پولیٹیکل کیپٹل کہ عوام سے ہم بات کریں گے، ووٹ کو عزت دو۔ وہ ووٹ کو عزت دو سے سفر طے کرتے کرتے بوٹ کو عزت تک پہنچ گئے۔ تو ووٹ سے عزت کا جو معاملہ تھا وہ بوٹ کی عزت سے جڑ گیا، اور نواز شریف نے جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ پولیٹیکل کیپٹل ان کا ختم ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو عوام سے جوڑیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے کمیٹیاں بنائی، جب وہ بنی گالہ میں تھے تو انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی کہ ہم نے جب دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے تو ہماری پوری تیاری ہو۔ انہوں نے کمیٹیز بنا دی، جو فائنانس کی کمیٹی تھی اس نے فائنانس کے معاملات کو دیکھنے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم ٹریک پہ کیسے لے کر آئیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کمیٹیاں بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ باہر سے کیسے آئے گی، ہر شعبے کے اندر خان صاحب نے کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا جو حالات تھے اس وقت حکومت، یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو 9 مئی ہو گیا جس طرح سے پاکستان میں سب کچھ ہوا، کیونکہ عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو تب آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو عوام سے تعلق توڑ دیں گے نا تو پھر آپ کا حال علی مین گنڈا پور جیسا ہوتا ہے۔ عمران خان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر اسے جوتا دکھایا گیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی عوام کے اندر اپنی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو اپنی حکومتوں کو اسی عوام کے ساتھ جوڑنے کی بنیاد پر ختم کروا دیا کہ یار ہم بجٹ پاس کروانے کے لیے ان کے پاس جو جاتے ہیں کیوں جائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا، آئیں بجٹ پاس کرائیں، لیکن ہمیں ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی ہے اور لوگ اس کا ایک غلط مطلب نکالتے ہیں۔ عمران خان نے اس سسٹم سے بغاوت کی تھی کہ میں عوام کے پاس جا رہا ہوں، ایک اسٹرانگ مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ پارلیمان میں آؤں گا، اور اگر نہیں ملے گا نہیں آؤں گا، اپوزیشن میں بیٹھوں گا، تگڑی اپوزیشن کروں گا، لیکن میں کبھی بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ عمران خان کے الفاظ تھے۔ آج عمران خان نے اپنے آپ کو عوام سے جوڑا، اسی لیے وہ جیل میں ہے۔ تو وڑائی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، آج انہیں عوام کے ساتھ جوڑنا یاد آ گیا، لیکن جب ان کا دل کرتا ہے، دیکھیں ان کا سورس نصرت جاوید، حفیظ اللہ نیازی، سہیل وڑائی، تمام لوگوں کا جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے، جہاں سے پریشر بڑھانے کے لیے اس حکومت پر اور باقی حکومت کے جو سائیڈ ککس ہیں، یہ پیپلز پارٹی سائیڈ کی ہے نا، ایک پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ دھیان کرو، 28ویں ترمیم کی تیاری کرو، اور جنہوں نے تمہیں یہ اختیار دیا فیصلہ کرنے کا ان کا تمہیں احترام تا حیات کرنا ہوگا۔ دوستو، وزیر خزانہ آج لاجواب ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں، اور بجٹ کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی
ان سے سوال ہوا کہ کیا کم سے کم اجرت 41,700 روپے میں کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلال اظہر اس کا جواب دیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا، ملاحظہ کریں۔ پورے سال میں جو بھی 6 لاکھ کما رہا ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں، جبکہ کمزور طبقے کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ جو ہے ہم نے بڑھا دیا، تو یہ ان کا جواب تھا۔ یہ جواب نہیں دیا کہ آپ نے یہ جو 40,000 جو آپ نے کم سے کم جو انکم رکھی ہے اس میں گزارا کیسے ہوگا۔ دیکھیں، آپ ایک بجٹ بنائیں، گھر کا اگر بل 5,000 بھی آ جائے تو آپ کا پورا بجٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 2 لاکھ روپے جو دوست ہمارے کماتے ہیں نا، ان کے گھر میں بھی ان کے معاملات پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ جو 7 کروڑ پاکستانی بے روزگار ہے، غریب ہے، بلکہ غریب اس سے زیادہ ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو بے روزگار ہیں، حکومت نے ان کے لیے کیا کیا؟ کوئی سوال تھا نا کہ بجٹ میں آپ نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم نے دفاع کا بجٹ بڑھا دیا، ہم نے پاکستانیوں کے لیے بجٹ جو ہے پینشنرز کا وہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے فگرز آ گئی ہیں، لیکن ہم نے عام آدمی کو ریلیف دوستوں نہیں دیا۔ اور دوستوں آپ کو خبر دیں کہ حافظ آباد میں جی ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو واش روم استعمال کرنے سے جب روکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ جی ڈی پی او تبدیل ہو گیا جی۔ چند روز پہلے لیگی رہنما پنجاب اسمبلی شاہد حسین بھٹی اپنے بیٹے حیدر بھٹی اور دیگر لوگوں کے ہمراہ ڈی پی او آفس حافظ آباد میں موجود تھے۔ ڈی پی او کامران حافظ اس وقت آفس میں نہیں تھے۔ اس دوران ایم پی اے کے بیٹے حیدر بھٹی نے ڈی پی او کے ذاتی کمرے کا واش روم استعمال کیا۔ حیدر بھٹی جب واش روم سے نکلے تو آگے ڈی پی او صاحب موجود تھے، جہاں ان میں تلخ کلامی ہوئی اور حیدر بھٹی کو گیٹ لاسٹ کا پیغام دیا۔ اس پیغام کے بعد سیاسی زور آزمائی شروع ہوئی اور گزشتہ روز ڈی پی او حافظ آباد کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کو پنجاب میں سیف سٹی میں تعینات کر دیا گیا۔ تبادلے کے بعد لیگی ایم پی اے کے بیٹے نے فیس بک پوسٹ کی اور لکھا کہ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ اس واقعے کی سابق ایم پی اے مامون جعفر طارڑ کی آڈیو بھی جی منظر عام پر آئی، جس میں وہ واش روم استعمال کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تبادلے میں مرکزی کردار حافظ آباد کے معروف سیاسی خاندان نے حصہ لیا۔ یہ معروف شروف جو ہوتے ہیں نا، اب یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ ان تمام معروف خاندانوں کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے مائنس کر دیا جائے۔ یہ معروف خاندان ہے، یہ بڑا خاندان ہے، بڑے چودھری صاحب ہیں، اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر نا یہ 4-5 گن مینز لے کے نا اپنی ویڈیوز بناتے پھرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کلچر ہے جی۔ اور پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جب ڈی پی او بھی اور بڑے سے بڑا پولیس افسر بھی بڑی گاڑی میں اترتا ہے اور اس کے ارد گرد پروٹوکول ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو انصاف کیا دینا ہے؟ ان کے کمروں کو دیکھیں، ان کے کمرے نہیں، یہ محلات ہیں جہاں پہ یہ بیٹھ کر عام آدمی کو انصاف دیتے ہیں۔ انصاف نہیں مل سکتا۔ تو گیٹ لاسٹ کا یہ معاملہ تھا، واش روم استعمال کرنے کا۔ ویسے بات غلط ہے، ایک طاقتور تھا، اس نے دوسرے طاقتور کو بتایا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن بات غلط اس میں یہ تھی کہ آپ کسی کے پرسنل کمرے میں جا کر، اوبیسلی بات معیوب ہے، معاملہ باتھ روم استعمال کرنے کا نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ ویسے ہی غلط ہے۔ اور جنہوں نے اجازت دی ان کو چاہیے تھا کہ یار آپ کسی کے ذاتی کمرے میں جہاں پہ وہ آرام کرتا ہے وہ چلا گیا بغیر کسی اجازت کے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک طاقتور نے دوسرے طاقتور کو بتایا کہ پنڈ کا چودھری میں ہی ہوں، اور اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے یہ حالات ہیں کہ کس طرح سے یہ جو خاندان ہے اس نے گیٹ لاسٹ کا بدلہ لے لیا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ایران کے حوالے سے آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوتے مزید ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی تو عرفان ہاشمی ٹاکس میں، اور اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔